से होगा स्पॉटलाइट। एक नए अंदाज में होगा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मिलाप। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपके ट्वीट्स और आपकी आवाज और आपके अल्फाज। आज कराची में मुत्तहिदा के कायद के इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद MQM के कारकुनों ने मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर धावा बोल दिया। तोड़ फोड़ और जलाओ घराओं के सबब 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। DG रेंजर्स कहते हैं हमला आवरों को एक एक सेकंड का हिसाब देना होगा। इस वक्त MQM के जो 2 अहम रहनुमा हैं, फारूक सत्तार साहब और इजहारुल हसन, वो रेंजर्स की तहवील में हैं और MQM की जितनी भी लीडरशिप है वो इस वक्त रुपोश है। हमने उनसे बहुत कोशिश की कांटेक्ट करने की, मगर अब तक उनसे राब्ता कायम नहीं हुआ। हम सवाल कर रहे हैं कि क्या MQM सियासी खुदकुशी कर चुकी है? स्पॉटलाइट में शामिल होने के लिए आप हमसे हमारा ट्विटर हैंडल स्पॉटलाइट आज टीवी, फेसबुक पेज स्पॉटलाइट और मेरे जाती ट्विटर हैंडल @मुनीज़े जहांगीर भी अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। मैं प्रोग्राम में इसको लाइव शामिल करूंगी। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। दिसंबर 2015 में नाजरीन बल्दियाती इंतखाबात हुए, जिसके अंदर MQM ने वाज़े बरतरी हासिल की और कराची में अपना लोहा मनवाया। सिंध रेंजर्स के सख्त इल्जामात और कार्रवाइयों के बावजूद MQM 24 मई को अपना मेयर मुंतखब करने जा रही थी। डॉक्टर आसिम केस में जेर हिरासत वसीम अख्तर ने जेल से मेयर का हल्फ उठाना था। कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ MQM का भूख हड़ताल कैंप गुज़िश्ता कई रोज से, बल्कि 6 रोज से जारी था और आज वज़ीर आला सिंध ने MQM के वक्त को इनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी यकीन दहानी भी कराई थी। लोगों की हमदर्दियां भी MQM के साथ थी, लेकिन यकदम मुत्तहिदा के कायद की एक तकरीर ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। मुत्तहिदा कायद के इश्तियाल दिलाने पर कारकुनों ने पहले रेड जोन में हंगामा आराई की और निजी टीवी ARY न्यूज के दफ्तर पर धावा बोल दिया, नारेबाजी की, तोड़ फोड़ शुरू कर दी और हमने देखा कि कैसे बाकी चैनल भी इसकी जद में आए। ARY न्यूज का कहना है कि MQM के जो कारकुन थे उनके दफ्तर में दाखिल हुए, मुलाजमीन को हरासा किया और तोड़ फोड़ भी की। ARY के चैनल जो है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हमने देखा है कि कार्रवाई हो भी रही है। पुलिस भी कुछ केसेस जो है वो रजिस्टर कर रही है और रेंजर्स ने भी कहा है कि हम केसेस रजिस्टर करेंगे। इसलिए मामला बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रुबीना खालिद साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ है मुर्तजा सुलंगी साहब, आप अपना शो होस्ट करते हैं कैपिटल टीवी पे और आप एक तज्जिया निगार हैं, कराची की सूरत हाल के ऊपर आप गहरी नजर रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, आप कराची के अंदर इस वक्त हैं। और नाजरीन, आप हमें अपने ट्वीट्स भेज सकते हैं, हम आपके ट्वीट्स चलाएंगे। कुछ ट्वीट्स हमारे आपके पास हैं, वो भी हम आपको चलाएंगे। मैं आपको बताना चाह रही हूं कि कुछ ट्वीट्स जो आपने दिए हैं वो हम आपकी फुल स्क्रीन चलाएंगे और उससे बात का आगाज करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आपकी हुकूमत इस वक्त सिंध के अंदर है। ये बताइए कि अब क्या होगा? क्या आप लोगों के जो बीच में कुर्बतें बढ़ रही थी, यकदम ये मामला खराब हो गया, तो अब आपकी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए मुनाज़े, इस वक्त तो मेरे ख्याल में पूरी कौम जो है एक सदमे की सी कैफियत में है, क्योंकि जो कुछ आज कराची में हुआ और जिस तरीके से करवाया गया वो उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। अब माजी में भी इस तरह के वाक़यात ज़रूर हुए, लेकिन इस तरह बबांगे दहल ऐलान करके और इंस्टिगेट करके अपने वर्करों को ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस दे के, ये मेरे ख्याल में पहला मौका है और इसकी जितनी भी मसम्मत हम करें वो कम है। तो इस वक्त कोई रद्द-ए-अमल कहना या बताना कि क्या होगा, मेरे ख्याल में इस वक्त मुमकिन नहीं है। इस वक्त सब जो हैं वो एक सदमे की कैफियत में हैं और हमारे वज़ीर आला साहब वहाँ पहुँचे, फ़ौरन उन्होंने जो भी कर सकते थे वहाँ पे, जो अक्सर शिकायत की जाती है कि वज़ीर आला साहब नहीं पहुँचे, तो वो वहाँ पे मौजूद हैं। बाकी भी मशीनरी जो हुकूमत की है वो हरकत में है। अब देखेंगे, बैठेंगे, अंदाज़े लगाएंगे कि क्या नुकसान हुआ है और आगे किस तरीके से इसको कंट्रोल करना चाहिए और करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको कबल अज़ वक्त कहूँगी, मतलब कोई कमेंट करना
اس کے اوپر مناسب اپنی طرف سے نہیں سمجھتی، کیونکہ پارٹی کا جو موقف ہوگا نیچرلی وہی ہوگا جو پاکستان دوست ہوگا، مگر پہلے آپ نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے، اب تو معاملات اس حد تک تصادم کی طرف چلے گئے دیٹ اٹ مے بی نو پوائنٹ آف ریٹرن. دیکھیے دس از نو پوائنٹ آف ریٹرن. اگر دیکھا جائے تو اب اس سے زیادہ تو اگر آپ اپنے ہی لوگوں کو، کیونکہ پہلے بھی میں یہ کہہ چکی ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا یا کسی گروہ کا یا کسی گروپ کا، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تحمل، صبر اور جو ہے اچھے جو ہوتے ہیں چیزیں اس کی طرف لے کر چلتا ہے. لیکن اگر لیڈر خود ہی جو ہے انتشار کی باتیں کرے اور لیڈر خود ہی جو ہے اس طرح کے پیغامات دے جس سے کہ ملک کے اندر جو ہے جو ابھی حالات اس وقت کراچی بڑی مشکل سے ایک امن آیا ہوا، اس کو اس طرح سے ڈسٹرب کرنا اور وداؤٹ اینی ریزن کرنا کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں تھی. مگر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ اس وقت جن نے وہ تقریر سنی اس کے اندر فاروق ستار صاحب بھی تھے، اس کے اندر اظہار الحسن صاحب بھی تھے. جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے اس تقریر کے دوران فاروق ستار صاحب نے منع کیا الطاف حسین صاحب کو کہ اس طرح کی تقریر نہ کریں، بلکہ ہماری انفارمیشن اس سے زیادہ ہے کہ انہوں نے بڑا احتجاج کیا اور یہاں تک بات کہیں ہو گئی کہ آپ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں. تو کیا فاروق ستار صاحب کو بھی حراست میں لینا چاہیے تھا جس طرح رینجرز نے اپنی تحویل میں لیا؟ حراست میں تو ابھی نہیں ہمیں معلوم کے لیے. بات یہ ہے کہ اس وقت ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں کراچی کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لوگ بھی اشتعال میں ہیں، اس وقت ایک شرنگیزی کی فضا ہے. تو میرے خیال میں جو بھی حکومت اقدامات کیے ہوں گے بڑے سوچ سمجھ کے کیے ہوں گے اور ان کا کسٹڈی میں رہنا بہتر ہے، کیونکہ جب اگر خدا نہ کرے یہ بات بڑھتی ہے تو لیڈرز ہی لے کے چلتے ہیں گروپس کو. تو اگر لیڈرز یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ مین جو ہیڈز ہوتے ہیں ان کو پہلے تو الگ کر لیتے ہیں تاکہ مزید جو ہے گڑبڑ نہ ہو. تو میرے خیال میں اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے کہ اگر ان کو اس وقت حراست میں نہیں تو سیف کسٹڈی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر اس طرح لے لیا گیا ہے تو اس میں کوئی میں تو آر نہیں سمجھتی، کیونکہ حالات کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے اینڈ گورنمنٹ شوڈ ٹیک پراپر میجرز جو بھی ہیں، کیونکہ لوگوں کی جان و مال سے کھیلا نہیں. ظاہر ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو ذمہ داری اپنی نبھانی پڑے گی. ہم کوشش کریں گے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو جائے. میں پروڈیوسرز کو کہوں گی ان کو پلیز فون لائن پہ لیں، چونکہ ان کی بات چیت ہوتی رہی ہے MQM کے چیف الطاف حسین صاحب سے اور باقی سب سے بھی، تو میں کوشش کروں گی کہ ان سے بھی رابطہ ہو جائے. مرتضیٰ سرنگی صاحب، مجھے تو 12 مئی کی یاد آ گئی، جس طرح انہوں نے دھاوا بولا تھا آج ٹیلی ویژن کے اوپر. آج انہوں نے دھاوا بول دیا باقی ٹی وی چینلز کے اوپر اور کہا کہ ان ٹی وی چینلز کے اوپر دھاوا بولنا چاہیے. الطاف صاحب نے کہا کہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. درست. فرق یہ ہے کہ وہ 2012 تھا اور آج 2016 ہے. نہ MQM کی وہ عسکری طاقت ہے. 2007 تھا جی. 2007 جی. اور یہ 2016 ہے. تو 9 سال کا جو ہے وہ فرق ہے، لیکن صرف 9 سال کی بات نہیں ہے. تب ڈکٹیٹر تھا، جنرل مشرف تھا جو ان کا اتحادی تھا. تو وہ زمانہ چلا گیا. نہ وہ سیاسی طاقت ہے MQM کی، نہ وہ ان کی عسکری طاقت ہے. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے وہ میری نظر میں تو خود MQM لندن کا جو کراچی کی جو MQM ہے اس کے خلاف ایک کودتا ہے. اچھا. میری نظر میں جو سیاست الطاف حسین جو MQM کے لیڈر ہیں جس پر وہ چل پڑے ہیں، جس طرح کی تقریر انہوں نے فرمائی، وہ ایسی سیاست نہیں ہے جس کو فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن اور جو دوسرے مین سٹریم جو پولیٹیکل ورکرز ہیں MQM کے وہ اس کو چل سکیں. تو یہ خود خواجہ اظہار اور فاروق ستار کے مفاد میں ہے کہ وہ تحویل میں ہوں، کیونکہ یہ تاکہ اپنی لیڈرشپ سے بچ جائیں. کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے کہ اس انتہا پسند راستے اور ان اقدامات کی وہ حمایت کریں. اور آپ نے خود بھی بتایا کہ ان کا رویہ کیا تھا. در حقیقت یہ جو سندھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، پرویز رشید کے ساتھ جو مذاکرات کر رہے تھے اور ایک طرح سے پرامن حل اپنے کچھ جائز شکایات کا وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے، اس پرامن راستے کو اچانک دروازہ بند کر دیا ہے لندن کی قیادت نے. تو اب 2 ہی راستے ہیں
کیا راستے ہیں؟ مجھے تو ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے، بند گلی کی طرف. بند گلی میں تو یہ گھس گئے. نہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ ماضی کی طرح سے کل جو ہے یا رات گئے یا صبح 4 بجے وہ معذرت کریں اور معافی کا مطالبہ کریں کہ جی ہم سے یہ غلط ہو گیا اور ہم کیونکہ اشتعال میں تھے اور ہمارے اتنے لوگ پکڑے گئے اور ہمارے اتنے لوگ مارے گئے تو اس لیے جو معافی مانگ لیں. دوسرا راستہ وہ ہے. اچھا فیصل واڈا صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو چیف ہے الطاف حسین صاحب اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں، اس کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ شیرین مزاری صاحبہ کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسی تلخ باتیں کی، اس کے بعد معافی مانگ لی. آپ کو کیا لگتا ہے اب ایک کوئی دروازہ کھلا ہے کہ جس کے تحت اگر یہ معافی مانگے تو معاف کر دیا جائے گا؟ آپ تو کراچی شہر میں بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کس حد تک بات پہنچ چکی ہے. بہت شکریہ منیزہ صاحبہ. دیکھیں جی، اگر آپ ریکال کریں 2 سال 2.5 سال پہلے کی، تو جب ایم کیو ایم اپنے پیک پہ تھی، میں 9-0 گیا اور میں نے سپیچ کے اوپر ایشو اٹھایا اور اسی دوران اس ڈیمانڈ کے اندر میں نے بین آن الطاف حسین سپیچ مانگا. میں نے 9-0 کو سیل کرنے کا کہا، ریڈ وارنٹس دینے کو کہا. کچھ ہم پرسو کر سکے، کچھ نہیں کر سکے، اور اس ٹائم تک کوئی کراچی میں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا ان کی مرضی سے. جب چاہے اسٹرائک کال آن کر لیتے تھے، جب چاہے قتل و غارت کر لیتے. زہرا شاہد صاحبہ کا قتل ہوا، ہم نے ہمت کی اور آگے جا کے سب کچھ کیا. اب پرابلم ساری یہ آ رہی منیزہ صاحبہ کہ اگر آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بین کرتے ہیں تو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے کم نہیں ہے. اور الطاف حسین صاحب مینٹلی سک آدمی ہے. ان کا مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک مولا جٹ سٹائل میں بزدل آدمی ہے. لندن سے بیٹھتا ہے، پوری پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، 200-250 آدمی رہ گئے ہیں. وہ بھی معصوم ہیں، ان کا نہ روزگار ہے نہ ان کی کوئی پوزیشن ہے، تو ان کو وہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں. وہ ان کو شو آف کرنے کے لیے ینگسٹرز ہیں، چلے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. 150-200 لوگ ہوں گے، آپ ڈبل کر لیں 300 لوگ ہوں گے، اور ڈبل کر لیں 400 لوگ ہوں گے. آپ کا میڈیا سب کچھ دکھا رہا ہے. اس میں اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، اور را کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، تو ہمارے پاس ثبوت ہے. ملک کو غدار کا، ملک کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کو ناسور کیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری مدر لینڈ ہے. اگر میری ماں کو یا کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو اس آدمی کو تو پھاڑ کے رکھ دے گا کوئی بھی آدمی. جی فیصل واڈا صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں کچھ لائیو ٹویٹس آنے شروع ہو گئے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر لائیو ٹویٹس آتے ہیں، فیڈ بیک ہمارے جو ویورز ہمیں بھیجتے ہیں. ہمیں لائیو ٹویٹس آنے شروع ہو گئے ہیں. اب میں پروڈیوسرز کو کہوں گی کہ وہ اسکرین پہ دکھائیں. فواد نامی شخص نے ہمیں ایک ٹویٹ بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیٹ نے بھی پی ٹی وی کے ساتھ یہی کیا تھا. تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ ان کا اشارہ اس وقت ہے جب آپ نے 2014 کے اندر پی ٹی وی کے اوپر دھاوا بولا تھا. منیزہ صاحبہ دیکھیں بڑا کلیئر ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب کی کوئی سپیچ ہے جس میں وہ بسم اللہ کہتے ہیں، انسٹیگیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں گھس جاؤ اور میری شکل نہیں دکھائی جا رہی، جیو پہ چلے جاؤ، سما پہ چلے جاؤ، ARY پہ چلے جاؤ، یا فور دیٹ میٹر کسی چینل پہ چلے جاؤ، تو میں اس آدمی کی بات کو کنسیڈر کر لیتا. اور پلس الطاف حسین کا کمپیریزن یہ ہے کہ الطاف حسین جو ہے وہ ڈے 1 سے یہ انسٹیگیٹنگ وائلنس کی سپیچز ہدایات دیتے گئے ہیں. ٹارگٹ کلرز انہوں نے پیدا کیے، بطہ خوری انہوں نے شروع کی، زندہ لوگوں کو جلانا انہوں نے شروع کیا، 30 سال بندوق کی نالی پہ راج کیا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں تتر بتر ہو گئے. اس پارٹی میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ کسی اور نام سے اپنی سیاست کر سکتے ہیں. اور اب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یو کے سے بات کرے اور ریڈ وارنٹ کے ساتھ پاکستان کو یہ تحفہ واپس لا کے دے تاکہ پاکستان کے جو بیٹے ہیں وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے الطاف حسین صاحب کو ویلکم کریں پاکستان میں ہاروں کے ساتھ گدے پہ بٹھا کر. ٹھیک ہے واڈا صاحب، پراچا نامی شخص نے بھی ہمیں ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 12 مئی کا جو معاملہ ہے یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا ملٹری ونگ ابھی بھی سرگرم ہے، یہ ان کا کہنا ہے. اور ذیشان مبشر نے بھی ہمیں ٹویٹ کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایم کیو ایم کے لیے کام نہیں کرے گا. اور سوال ہم یہی اٹھائیں گے کہ
अगला स्टेप MQM के लिए क्या होगा? क्या माइनस अल्ताफ हुसैन फॉर्मूला की तरफ जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो क्या माइनस MQM ही हो जाएगी कराची के सिनेरियो से? इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूँ और आज की बड़ी जो डेवलपिंग स्टोरी है वो ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब के इश्तियाल अंगेज बयानात के बाद MQM के अहम लीडर्स को रेंजर्स ने अपनी तहवील में ले लिया है। फारूक सत्तार साहब को तहवील में ले लिया है, इज़हारुल हसन साहब को तहवील में ले लिया है, और वो मीडिया के जानिब आ ही रहे थे बात करने तोड़ फोड़ के बाद, मगर उनको बात करने की इजाज़त मीडिया से नहीं दी गई और उनको फौरी तौर पर तहवील में ले लिया गया। इस वक्त हमारे साथ है मुजाहिद बरेलवी साहब, कराची की सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। मुजाहिद साहब, आप कैसे देखते हैं इन मामलात को? क्या MQM को बात करने की इजाज़त देनी चाहिए थी, अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त देनी चाहिए थी? देखिए मुनीरा, एक तो मैं जी मुजाहिद साहब। देखिए मुनीरा, मैं बहुत ही आपको इल्म है कि जिस बैकग्राउंड से हूँ उसमें जो सियासी मेरा पस मंजर है उसमें मैं ये कभी जाहिर नहीं करना चाहता कि मैं कराचियाई हूँ। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ और मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से वो बातें की हैं जब हमारे बहुत सारे एंकर जो आपके लाहौर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जो अल्ताफ भाई के खाने खाते थे, ये इनके मेहमान बनते थे, तो हमने जो पीक वक्त में जब MQM का पूरा शबाब पे थे उस वक्त हमने क्रिटिसाइज किया। आज मैं कहता हूँ अल्ताफ हुसैन की तकरीर जो फौज के बारे में बहुत गलत थी, अल्ताफ हुसैन ने चैनलों पे हमले करे बहुत गलत थे, और आज पूरा शहर पूरा मुल्क हम सब जगजवान होकर स्क्रीनों पे एक ही बात कर रहे थे। लेकिन अब जबकि आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, शायद 1.5 घंटे पहले, डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके साथ जो डॉक्टर ख्वाजा इजहार वहां पर आए प्रेस क्लब के सामने, तो क्या हम सहाफियों में, हम एंकर पर्सों में, हम प्रेस क्लब के लोगों में जो हर मार्शल लड़े थे, हमें इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए थी और थी कि हम फारूक सत्तार का गिरबान पकड़ते, हम ख्वाजा इजहार का बयान पढ़ते। हमने उनसे को सुनने के बजाय रेंजर जिस तरह उसको लेके गई है, अगर मैं आपको बताऊं कराची का एक माइंड सेट है, कराची वालों की अलग डायनेमिक्स है, ये मैसेज अच्छा नहीं गया। वो जो डेवलप हुआ था पिछले 4 घंटे में MQM के खिलाफ, एक सोच, एक डर, लेकिन फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहार के साथ वो जो किया, मैंने उस वक्त पहले भी कहा कि जनरल बिलाल साहब उनको उनका मौके बयान करने न था। जब आप 100 लोगों को मारने वाले खुद के हमला आवरों को टेलीविजन पे घंटों दिखाते हैं, जब आप लोग 6,500 फांसी देने वालों को अभी तक आपने फांसी की सजा नहीं दी, जब वो लोग जो है टीवी पे आके जो है खुल के अपना बयान कर सकते हैं, तो अगर 2 लोग आए थे जो MPA हैं, MNA हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, जिनसे मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर 6 घंटे पहले मिलता है, जिनसे परवेज रशीद मुस्लिम लीग नून का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी 3 घंटे पहले मिलता है, और दोनों ये कहते हैं बातचीत जारी है, तो अगर इसके बावजूद जो कुछ उन्होंने किया काबिल मुजम्मत, काबिल यानी जो चाहे करें उन्हें लटका दें, लेकिन आज प्रेस क्लब के सामने जिस तरीके से हमारे सॉरी टू से, मैं कहूंगा जनरल बिलाल साहब, अगर आपके बताए बगैर जो अहलकार इस तरह ले गए, उससे जो हमारा कराची का जो मैंने आपसे कहा उसका एक पस मंजर है, डायनेमिक्स है, उससे जो डैमेजेस हुए हैं, उससे बहाल हुए हैं, मैं आपसे सॉरी टू सी मुनीरे ये कहूंगा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये मत समझिएगा मुजाहिद बरेलवी है और उर्दू स्पीकिंग है और कराची वाला है। जी मुजाहिद साहब, आप हमेशा बोल्ड बात करते हैं। फैसल वाडा साहब, चूंकि आप कराची में बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि पहले आपसे मैं रिएक्शन लूं मुजाहिद साहब की बात का। मुनीजा साहिबा, देखिए मेरे ख्याल से ना तो उनको कोई अरेस्ट किया गया है, ना उनको उनके साथ मिसबिहेव किया गया है, बड़ी रिस्पेक्टफुली उनको ले जाया गया है टू हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। और प्रैक्टिकली जब आपकी लीडरशिप मौजूद होती है और इस तरह की इश्तियाल अंगेजी शुरू हो जाती है वर्कर्स के अंदर, तो सेकंड टियर लीडरशिप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और पूछ-गुछ करने के लिए अगर लेके गए रिस्पेक्टफुली, बगैर एम्बेरस किए हुए, बगैर हरासमेंट किए हुए, बगैर बदतमीजी किए हुए, तो नेचुरली ये लॉ एंड ऑर्डर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है, इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में नहीं लेना चाहिए, और उनको इस मंजर में अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए कि उनको तशद्दुद कर दिया जाए या उनको अरेस्ट कर दिया जाए या 90 दिन की कस्टडी में डाल दिया जाए, उनका तो कोई कसूर है नहीं। ठीक है, उनसे अच्छा सलूक किया जाए, ये आपने कहा है, मगर जिस तरह के हमने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि जो भी फीडबैक हमारे व्यूअर्स हमें भेज रहे हैं हम वो आपके सामने पेश करते हैं। तो अहमद कुरैशी ने हमें एक ट्वीट की है, उन्होंने कहा है MQM विल सर्वाइव, पीपल ऑफ कराची
believes in ethnicity and do not trust other than Altaf Hussain. دیکھیں لسانیت کی بنیاد پہ اگر وہاں پہ سیاست ہونی شروع ہو جائے اور ایم کیو ایم اپنے آپ کو اگر اب اس کے آگے وکٹم کی طرح پیش کرے تو پھر لوگوں کی سمپتیز پھر ان کے لیے بڑھ جائیں گی اور آپ لوگوں کے لیے, سیاسی لوگوں کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھ جائیں گی. آپ اس کو کیسے سولو کریں گے, چونکہ آپ کے ہاتھ میں معذرت کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجاہد بریلوی صاحب کی جو بات تھی اور ابھی جو آپ نے یہ ٹویٹ پڑھ کے سنائی, اس کے اندر بڑا ربط ہے, کیونکہ بات جو وہ کر رہے تھے وہ میں ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ پچھلے 4 گھنٹے میں جو سینٹیمنٹ پبلک کا ابھرا تھا, شاید یہ جو اقدام ہوا ہے گرفتاری کا اور قبل از وقت ہو گیا ہے, اگر ٹھیک ہے کسٹڈی میں لینا, اگر ضرورت, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا حالات کی اگر ضرورت ہوتے ضرور لینا چاہیے, لیکن کیونکہ وہ پریس کلب کے سامنے تھے اور اپنا ایک کوئی موقف دینا چاہتے تھے تو ان کو موقع دینا چاہیے تھا. اس کے بعد بھی ان کو کسٹڈی میں لے جا کر کہیں بھی رکھا جا سکتا تھا, لیکن چونکہ وہ اس طریقے سے ہو گیا ہے اور کچھ میرے خیال امیجز بھی اس کے آنے شروع ہو گئے ہیں, تو جو ایک سمپیتھیٹک وہ ایلیمنٹ تھا جو گورنمنٹ کے لیے تھا اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے یہ ہوا تھا پچھلے 4 گھنٹے میں, وہ کافی حد تک اس کو اگر اس طریقے سے کیا گیا ہے تو اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے, ضرور نقصان پہنچا ہے, کیونکہ وہ جو بات کر رہے تھے اور جو یہاں سے ابھی آپ نے پڑھ کے سنایا. دیکھیں نا, آپ لوگ حکومت میں ہیں, آپ لوگ آفٹر آل کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں, کسی قسم کی ایک مثبت انٹرونشن تو کر سکتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ تو مثبت انٹرونشن تب کرتی ہے جب گورنمنٹ جو ہے اپنے طور پہ جو بات چیت کرے گی, لیکن اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو وہ لے جائے گئے ہیں, کیونکہ اس وقت کراچی کا اختیار بھی رینجرز کے پاس ہے اور لا انفورسنگ ایجنسیز وہاں اور بھی کام کر رہی ہیں, لیکن جس طریقے سے یہ ہوا ہے میرے خیال میں اگر اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا, they should have been allowed to speak, اپنا موقف بیان کر لیتے, اس کے بعد ان کو تحویل میں لے لیا جاتا. ایک سوال میں آپ سے اور کروں گی, پھر میں آپ کی جانب آؤں گی کہ آج الطاف حسین صاحب نے آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, آپ سے مراد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ کا سیکریٹریٹ ہے اس کو نکال باہر پھینکو, کراچی سے اور انٹیریئر سندھ پھینک دو. آپ سے بھی ناراضگی ہے, کیا وجہ ہے؟ چونکہ مرتضی وہاب صاحب اور ان کی جو دیگر کمیٹیز ہیں انہوں نے جا کے الطاف حسین صاحب سے کل ہی بات کی, اور آپ کے جتنے بھی قائدین ہیں وہ ہفتے کے دن بلکہ اتوار کے دن وہ گئے اور ان کا جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے ادھر بھی جا کے بات چیت کی. تو ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا, صبح بھی ملاقات ہوئی, کہ ایک طریقے سے قربتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میجرلی بلیو کرتی ہے کہ بات چیت کے تھرو جو بھی مسائل ہیں اس کا مسئلہ کا حل جو ہے وہ تھرو ڈائیلاگ ہی ہے. لا انفورسمنٹ تو تب ہوتی جب ڈائیلاگ فیل ہو جاتا ہے, لیکن جب ایک ڈائیلاگ چل بھی رہا تھا اس کے باوجود جو اشتعال انگیزی انہوں نے کی وہ خود کی, اس کا ایز سچ کوئی ریزن نہیں تھا. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, یہ تو وہ ایم کیو ایم والے ہی خود اس کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں, اور شاید وہی موقع تھا جو ابھی وہ پریس کلب کے سامنے تھا, تو ایک موقف ان کا سامنے آ جاتا ہے تو کلیئرٹی آ جاتی. یہ واقعی میں ناظرین اچنبے کی بات ہے کہ ایم کیو ایم لیڈرشپ سے بھی ہم نے اس وقت رابطہ کیا ہے لندن کے اندر, اور ان کو بھی نہیں معلوم کہ آخرکار الطاف حسین صاحب نے کیوں اس طرح کے بیانات دیے. انہوں نے فوج کے خلاف کیا کچھ کہا ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کیا کچھ کہا ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, انہوں نے پاکستان کی کیسی ایسی تیسی کی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, چونکہ ان کے اوپر لاہور ہائی کورٹ ان کی تقاریر کے اوپر بین ہے. اور یقیناً میرا خیال ہے آج کے جو ان کے کارکن ہیں وہ اللہ کا لاکھ شکر کر رہے ہوں گے کہ ان کے اوپر یہ بین ہے. مگر جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ سیاستدان تو ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ آج رات بھی خبر ہے کہ بیشتر جو ہیں گرفتاریاں ہوں گی, ڈائیلاگ کا کوئی دروازہ کھلا رہ گیا ہے؟ جی ڈائیلاگ کا دروازہ تو جو ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں انہوں نے خود ہی بند کر دیا ہے. اب وہ دروازہ وہی کھول سکتے ہیں, اور اس کی واحد صورت وہی ہے کہ وہ ماضی کی طرح سے وہ دوبارہ معافی مانگے اور کہیں کہ جی وہ فلاں جو زیادتی تھی تو یہ ظلم تھا تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے جذبات میں آ گئے. وہی ایک راستہ ہے. دوسرا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ جی وہ اس پہ کھڑے رہیں اور مزید اشتعال انگیز بیانات دیں, اور اس کے نتیجے میں خواجہ اظہار الحسن اور فاروق ستار جیسے لوگ ہیں وہ اس کوئی سیاست نہیں کر سکیں گے,
آج اگر وہ ان کو بولنے دیا بھی جاتا تو وہ کیا کہتے؟ وہ یہی کہتے نا کہ جی وہ معافی مانگتے، ہاتھ یہ بندے جوڑتے، ہمارے غلطی ہو نہیں گئی۔ ہیں، یہ کارکن ہمارے اشتعال میں آ گئے اور جو ظلم تھا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ باتیں تو بہت ہی پریڈکٹیبل ہے نا کہ انہوں نے اور یہ پہلے بھی ہو چکی ہیں. ہاں پہلے ہو چکی. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں معافی کے دروازے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، معافی کے دروازے کے مجھے اب کوئی چانسز اس لیے نظر نہیں آتے کہ یہاں پہ اموات ہوئی ہیں منظر، یہاں پہ مطلب کلیئر کٹ ایویڈنس ہے جہاں پہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے اور اس کے بعد پھر ڈیتھس ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے. تو اب یہ اتنا آسان نہیں ہے صرف بات کر لینا پھر معافی مانگ لینا، دیٹ از سم تھنگ. اور یہ لیڈر ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان کو ذمہ داری سے بیانات دینے چاہیے. ان کی تقریر کی مینیفیسٹیشن ہوئی ہے ان وائلنس اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، تو شاید معاملہ اب اتنا سمپل نہیں ہے جتنا کہ ماضی میں تھا. فیصل واڈا صاحب، آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم آگے بڑھ سکے گی جس صورتحال میں اس وقت وہ ہے، یا اب فیصلہ ہوگا کہ یا ایم کیو ایم رہے گی یا الطاف حسین صاحب رہیں گے؟ چونکہ ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ایم کیو ایم کے اندر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے سر سے پانی گزر چکا ہے اور اب ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. منیزہ صاحبہ دیکھیں، آپ کو ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور فیس کرنا ہوگا. الطاف حسین صاحب کی سیاست جو تھی، مائنڈ سیٹ جو تھا، جو میری بڑی بہن نے کہا، آئی اگری وٹ شی واز سیئنگ، کہ وہ فرسٹریشن ہے، وہ ڈیسپریشن ہے. ہی از مینٹلی سک، ہی از مینٹلی ایل، ہی از الکوہولک، نشئی ہیں، ہی از اے لونر، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو لنڈن میں گھر بھی دیکھ کے آیا ہوں، گھر کے بھی پچھلے کمرے میں رہتے ہیں، ادھر بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں، ایک ہی آدمی جا سکتا ہے. فرسٹریٹڈ ہیں، پاور نکل گئی ہے، پارٹی ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پارٹی میں کوئی بچا نہیں ہے. مینڈیٹ 1.5 لاکھ سے جو بندوق کی نالی سے تھا وہ 10,000 15,000 ووٹس پہ آ گیا ہے. جو ٹارگٹ کلرز تھے جس کے اوپر بیس تھا پولیٹیکل پارٹی کا، وہ ختم ہو گیا. اچھے چہرے سمجھا رہے ہیں، منا رہے ہیں، لیکن وہ ایونچولی چھوڑ جائیں گے. اور اب بیسکلی جو رینجرز کے اوپر آبجیکشن ہو رہا ہے، پلیز انڈرسٹینڈ کریں منیزہ صاحبہ کہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا بہت دفعہ، واٹر کیننز بھی ہم پہ چلے، ہمیں اریسٹ بھی کیا گیا، لیکن ادھر ان کو اگر انویسٹیگیٹ کرنے یا کراس کوسچن کرنے یا کوئی چیز سمجھانے کے لیے پوچھنے کے لیے جایا جا رہا ہے، بٹ دے ہیڈ نو فیس ٹو ٹاک اینڈ کم آن دا میڈیا. کہ آپ ایک طرف آگ لگاتے ہیں ان میڈیا ہاؤسز کو اور وہاں زد و کوب کرتے ہیں، خاتونوں کو، آدمیوں کو، چوکیداروں کو، گارڈز کو آگ لگا دیتے ہیں، موبائل کو اور موٹر سائیکل کو، اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسی میڈیا پہ آپ آگے بات سنائیں. سو واٹ فیس یو ہیو. واقعی میں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. مجاہد بریلوی صاحب، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ اگر وہ بات کرتے تو کرتے کیا اور کہتے کیا، چونکہ جس طریقے سے انہوں نے دھاوا بولا ہے میڈیا چینلز کے اوپر، تو آج واقعی میں ایک اور بلیک ڈے ہے میڈیا کے لیے. لیکن منیزے جی مجاہد پاپولر بات وہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ اور آپ لوگ بڑے، ہم لوگ سب ہیومن رائٹس کے بڑے وہ رہے ہیں جو لڑتے رہے ہیں. جی مجاہد صاحب بات کریے اپنی. جی اپنی بات مکمل کریے. جی آپ اور ہم لوگ جو ہے بڑے ہیومن رائٹس کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، اور ہم تو وہ جو پھانسی جیلوں میں جو پھانسی جن کو دی جاتی ہوتی ہے نا، ان کو بھی ہم لائیو دکھاتے ہیں جنہوں نے 100 مرڈر کیے ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے وہ بات کی تھی کہ اگر فاروق ستار اور خواجہ اظہار رینجرز کی حراست سے پہلے ان کو بولنے کی اجازت دے دیتی کیا ہو جاتا، کیونکہ ہم پکڑتے گئے. یہ جو ابھی روبینہ بی بی میری بہن کہہ رہی تھی، انہوں نے درست کہا، 4 گھنٹے پہلے تک تو چیف منسٹر سندھ کے ساتھ وزیر اعلیٰ میں بیٹھے تھے، 6 گھنٹے پہلے وہ رشید انفارمیشن منسٹر سے ملنے تھے. یہ جو ہمارے واڈیا صاحب کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ طالب علم ہی میں ان کو کہوں گا، بڑا اپنا چھوٹا بھائی کہوں گا سیاست کا، کیا یہاں پی ٹی آئی جو ہے عمران ایم کیو ایم کے پاس نہیں جاتی؟ کیا ان کے ساتھ نہیں بیٹھتی؟ الیکشن لڑنے کے باوجود یہ جب بیٹھتے ہیں، ابھی جو پاناما لیک کے حوالے سے یہ جو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ غدار ہے، قاتل ہے، پاکستان کا دشمن ہے، پاناما لیک کے حوالے سے، کیا یہ سب آپ کو ایک ہی تصویر میں نظر نہیں آئے؟ شاہ محمود قریشی، چودھری افطار حسن اور ایم کیو ایم کی قیادت، اس پہ شرمندگی تو مانے پہلے. آپ کے لیے جو سوٹ کرتا ہے تو اچھی بات ہے. میں پاپولر بات نہیں کرتا منیر، آپ جانتے ہیں میرا بھی ایک پس منظر ہے. میں کراچی میں بیٹھ کے ایم کیو ایم کے خلاف اس وقت بات کرتا تھا جب یہ لوگ جھپیاں ڈالتے تھے اور گفتگو کرتے تھے. تو اس لیے یہ جو ابھی فیصل صاحب سے پوچھیے
کہ عمران خان کی کتنی تصویریں میں دکھاؤں اور جو پیپلز پارٹی کو جو کہتے تھے، نون لیگ کو کہتے تھے، ان کو کہتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اہم بات ہے اور میں رسپانس چاہوں گی اس سے پہلے کہ میرے پروگرام کی کلوزنگ ہو جائے. واڈا صاحب, would you like to respond? A quick response please. واڈا صاحب. دیکھیں جی, بریلوی صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں, میں بڑا ان کی عزت کرتا ہوں. بریلوی صاحب میرے استادوں میں سے ہیں اور ہم بڑی عزت کرتے ہیں ان کی صحافت کی, لیکن I tend to completely disagree to this old mindset کہ آپ جو 50 سال پرانا مائنڈ سیٹ لے کے آج بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل اگر ڈائیلاگ کیا ہے, بٹ ہم نے الطاف حسین سے تو کبھی اپنے آپ کو ان لائن نہیں کیا. اسپیشلی اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میرا سٹانس بریلوی صاحب کو ڈے ون سے پتا ہے, اور میں وہاں کھڑا ہوں, میں ٹی وی پہ جس کے خلاف بات کرتا ہوں نہیں, اس آپ سے یہ کہہ رہے منافقت کے پیچھے گلے نہیں فیصل واڈا ملتا. صاحب جو کہ میرا آپ سٹانس ٹی وی پہ وہ باہر بھی ہے. آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا تھا مگر الطاف حسین کے ساتھ الائن نہیں کیا تھا, یہی کہہ رہے ہیں آپ سر؟ دیکھیں جی, دیکھیں آج بھی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ الطاف ایم کیو ایم کی کوئی حقیقت ہے تو بالکل ہے حقیقت, لیکن الطاف حسین کے ساتھ ہم نے کبھی الائن نہیں کیا. ٹھیک, بہت شکریہ. میں ہمیشہ ان کو ٹھیک ہے, I've got your point جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آخری کامنٹس میں آپ سے چاہوں گی, چونکہ آپ ایک بڑی جماعت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر, مجھے یہ بتائیے کہ کیا اگر آپ فارورڈ جاتے ہیں تو کیا الطاف حسین کے ساتھ آپ الائن کریں گے, ایم کیو ایم کے ساتھ الائن کریں گے؟ اس معاملے کو آپ اگر مذاکرات کی طرف لے کے جاتے ہیں کس سے بات چیت ہوگی؟ دیکھیں اس میں تو